औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, ख़ास तौर पर सिंध की सियासी सूरत हाल में ख़ासी तब्दीलियाँ रोनुमा हुई हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो आपने देखा कि ये ख़बर मैं 2 माह पहले ब्रेक कर चुका था कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर हैं जनाब बाबर गौरी साहब, उनकी फ़ैमिली तो पाकिस्तान पहुँच चुकी है और वो भी चंद रोज़ में पाकिस्तान पहुँचने वाले हैं, लेकिन उनकी पहुँचने में काफ़ी टाइम लग गया। अगरचा मेरा तो यही ख़्याल था कि शायद वो हफ़्ते 10 दिन के अंदर-अंदर जो जो मेरी मालूमात थी, मेरी मालूमात के मुताबिक उनके मामलात काफ़ी अरसा पहले तय हो चुके थे और इस्लामाबाद में कुछ लोगों से उनके राब्ते थे। उसके बाद उनको पाकिस्तान आना था और इसी तरह से आके उनकी गिरफ़्तारी अमल में आनी थी और फिर अब उनकी ज़मानत भी हो जाएगी। लेकिन इसमें एक जो ख़ास दिलचस्प बात ये जो मैं आपको ख़बर ब्रेक कर रहा हूँ, वो ये है कि बाबर गौरी साहब की ज़मानत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह के साहबज़ादे बैरिस्टर शब्बीर हुसैन शाह उन्होंने कराई है। और जब शब्बीर हुसैन शाह ने जब उनकी ज़मानत कराई तो लामहला वो बाबर गौरी साहब नासिर शाह से भी राब्ते में होंगे और नासिर शाह से राब्ते का मकसद ये है कि बाबर गौरी साहब का राब्ता आसिफ जरदारी से भी होगा। अब मैं ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर जाऊँगा तो ये भी बताता चलूँ कि चंद माह कबल डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम सुमरो साहब जो उन दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, उन्होंने भी अमेरिका में बाबर गौरी साहब से मुलाकात की थी और पाकिस्तान आने का अंदिया उन्होंने दिया था। उस ज़माने में क़य्यूम सुमरो साहब का भी इंटरव्यू शाया हुआ था और वो भी ये फरमा रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को के जो लोग हैं उनको करीब लाने में बड़ा किरदार अदा कर रहा हूँ। लेकिन बाद में अब्दुल क़य्यूम सुमरो साहब मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब को दोबारा ज्वाइन उन्होंने कर लिया, तो उनका पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। लेकिन अब बाबर गौरी साहब के नासिर शाह से राब्ते थे और नासिर शाह ने अपने बेटे बैरिस्टर शब्बीर के ज़रिए जो है उनकी ज़मानत होने जा रही है। ज़मानत ज़ाहिर है जल्द हो जाएगी। नासिर शाह साहब भी जिन लोगों के लोग हैं, ये असल तो नासिर शाह मुक़्तदर हलकों का आदमी है, लेकिन पार्टियाँ तब्दील होती रहती हैं। पहले उनका जो कायद था वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, फिर सरदार अली गौहर ख़ान भी उनके कायद रहे हैं, सरदार ग़ुलाम मोहम्मद महर भी उनके कायद रहे हैं। तो इस तरह से बाबर गौरी की एंट्री हो चुकी है पाकिस्तान में। इन दिनों वो जेल में है, ज़मानत उनकी होने वाली है, ज़मानत हो जाएगी। अब देखना ये है कि वो क्या किरदार अदा करते हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि वो कराची पहुँचने से कबल दुबई में साबिक़ गवर्नर जनाब इशरतुल इबाद से भी मुलाकात करके आए हैं और उनसे भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। वो कराची पहुँचकर कोई ख़ास किरदार अदा करना चाह रहे हैं, लेकिन बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना उनका कोई उनसे राब्ता है। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी उनसे लातल्लुक़ी का ऐलान किया है और बाबर गौरी साहब भी अमेरिका में भी और पाकिस्तान पहुँचने के बाद भी वो अल्ताफ़ हुसैन साहब की जमात से लातल्लुक़ी का ऐलान कर चुके हैं। तो इस तरह से ये तो बात तय हो चुकी कि वो अ, अल्ताफ़ हुसैन से अब उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। उस मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से 90 से जिनकी वजह से वो पहचाने जाते थे या जिनकी वजह से उन्होंने शहर के तमाम मुबैना तौर पर कहा जाता है साइमा बिल्डर से मिलकर तमाम पार्कों को बेच दिया था, तमाम जो सरकारी ज़मीनें थी उनको नाजायज़ तौर पर अलाट कराकर वहाँ बड़े-बड़े प्लाज़ा खड़े कर दिए थे और मुख्तलिफ़ ज़मीनों पे कब्ज़े तो मशहूर थे इस सिलसिले में। और तमाम वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट उस ज़माने में 90 की उनको सपोर्ट हुआ करती थी। सैकड़ों उनके शादी हाल हैं, कई शादी हाल तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनके गिरा भी दिए थे और ये तमाम बदनामी का जो तौक था वो बानी मुत्तहदा जनाब अल्ताफ़ हुसैन के गले में पड़ता रहा। जो भी यहाँ काम होते रहे या जो भी उनकी गैर मौजूदगी में जिस किस्म की 90 पे बैठकर लोगों ने जायदादें बनाई, वो लोग जो गरीब बस्तियों से उठकर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में शामिल हुए थे, जिनको वज़ीर बनाया गया, जिन्होंने पतंग के निशान पे इलेक्शन जीता, मिनिस्टर बने, सूबाई वज़ीर बने, गवर्नर बने, वफाकी वज़ीर बने, वो सब बानी मुत्तहदा कहते हैं कि सब लोग
ارب پتی ہو چکے ہیں اور ان کی کوئی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے۔ تو یہ تمام ان کی پہچان جو تھی بابر غوری کی متحدہ قومی موومنٹ کی وجہ سے تھی، الطاف حسین کی وجہ سے تھی، جس سے وہ اب علیحدگی اختیار کر چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی سیاست کا محور کیا ہوگا، وہ کس طرف جائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے تو میں نے ان کا تعلق بتا دیا کہ ناصر شاہ کے صاحبزادے نے ان کی ضمانت کے سلسلے میں وہ ان کے وکیل ہیں، اور ان کے ناصر شاہ صاحب سے بھی پرانے تعلقات ہیں، اور ناصر شاہ کی پاکستان متحدہ قوم موومنٹ سے دیرینہ تعلقات ہیں۔ سکھر میں ضلع ناظم بنانے میں بھی متحدہ قومی موومنٹ کا بڑا کردار تھا انہیں۔ تو یہ تعلق ان سے سامنے منظر عام پر آیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ان کی آگے چل کر سیاست جو ہے وہ کس طرف ہوتی ہے، مہاجر سیاست کریں گے یا وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں سیاست کریں گے، یا پیپلز پارٹی کے تعاون سے وہ مہاجر قومی موومنٹ یا مہاجر سیاست کر کے کوئی کراچی میں تبدیلی لانا چاہیں گے۔ اب یہ وقت ہی بتائے گا، اس بات کا فیصلہ وقت ہی کرے گا۔ اب ناظرین، ایک جو اور اہم تبدیلی، سیاسی تبدیلی جو سندھ میں آئی ہے، وہ ہے ضلع گھوٹکی میں۔ ضلع گھوٹکی کا جو مہر سردار گھرانہ ہے، ان میں آپس میں جو اختلافات تھے کئی سالوں سے، ان کا خاتمہ ہو گیا ہے، اور اب وہ تمام لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے ہیں۔ سندھ کی سیاست میں مہر خاندانوں کا بڑا ہمیشہ اہم کردار رہا ہے۔ جب بھی حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں یا نئی حکومتیں بنتی رہی ہیں، تو مہر سرداروں کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے، اور ان کی سیاست جو ہے وہ بڑی اہم کردار ادا کرتی رہی ہے۔ ان کے تعلقات، ان کے جو حلقہ احباب ہے وہ کافی وسیع ہے۔ تو اب یہ دو بھائیوں کی اولادیں تھیں، سردار غلام محمد خان مہر اور سردار حاجی علی انور خان مہر۔ یہ دو بھائیوں کی اولادیں تھیں، جبکہ ان سے جو بڑے بھائی تھے سردار علی غور خان مہر سینئر جنہیں کہا جائے، ان تینوں بھائیوں میں سے سردار علی غور خان مہر کو تو اولاد نہیں تھی، اور سردار غلام محمد خان مہر بھی ایک طویل عرصہ تک اپنی بیٹے کی اولاد سے محروم تھے۔ لیکن جب انہوں نے دوسری شادی کی تو ان کے یہاں دو بیٹوں کی ولادت ہوئی۔ ان میں ایک سردار محمد بخش خان مہر بڑے بیٹے ہیں، اور دوسرے بیٹے ہیں ان کے منگل خان مہر۔ اسی طرح سے حاجی علی انور خان مہر جو ان کے سب سے چھوٹے بھائی تھے، ان کے 3 بیٹے تھے۔ انہوں نے سب سے بڑے بیٹے کا نام اپنے بڑے بھائی کے نام پہ رکھا، سردار علی گور خان مہر کے نام پر۔ ان سے چھوٹے بھائی تھے سردار علی محمد خان مہر، جو بعد میں وزیر اعلیٰ سندھ بھی بنے، اور ان سے تیسرے نمبر کے بھائی تھے راجہ خان مہر۔ ان کے 3 بیٹے تھے۔ تو اب چونکہ علی اور خان مہر سینئر کی اولاد نہیں تھی، تو جو سرداری تھی وہ سردار غلام محمد مہر کے حصے میں آئی تھی۔ وہ سردار چلے آ رہے تھے، پوری قوم کو ساتھ لے کر چلتے تھے۔ ان کے فوت ہونے کے بعد، حاجی علی انور خان مہر کے بھی فوت ہونے کے بعد، ان خاندان میں اختلافات شروع ہو گئے تھے، اور چھوٹے موٹے اختلافات تو، اندرونی اختلافات تو موجود تھے، رشتہ داریوں پر بھی تھے اور دوسرے بھی معاملات تھے، لیکن اصل اختلافات 2018 میں کہ جو انتخابات تھے اس میں کھل کر سامنے آئے، جو جسے کہیں کہ چوراہے پر آ گئے اختلافات کھل کر۔ 2018 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر سردار محمد بخش خان مہر کو ملا تھا صوبائی اسمبلی کا گھوٹکی کا ٹکٹ، جہاں ان کا فارم رد کرا دیا گیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ سردار علی گور خان مہر نے ان کا یہ فارم رد کروایا تھا، ان کی جگہ پہ تھے۔ اس طرح سے وہ ایم پی اے منتخب ہو گئے تھے، اور اسی سیٹ پر علی محمد خان مہر جو ان کے چھوٹے بھائی تھے وہ ایم این اے منتخب ہوئے۔ پھر جب 2018 میں حکومت سازی کا عمل آیا تو علی محمد خان مہر عمران خان کی کیبنٹ میں نارکو ٹیکس کے منسٹر بنا دیے گئے، اور علی گور خان مہر ایم پی اے تھے۔ چونکہ سندھ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی عمل میں آئی تو سردار محمد بخش خان مہر کو صوبائی مشیر کھیل بنایا گیا تھا، امور کھیل بنا دیا گیا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ سردار علی محمد خان مہر سابق وزیر اعلیٰ سندھ اور اس وقت کے وفاقی وزیر نارکو ٹیکس علی محمد خان مہر کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو وہ سیٹ نشست خالی ہوئی، اور اس سیٹ پر ٹھیک 1 سال کے بعد ضمنی انتخابات ہوئے 22 جون غالباً 1919 میں۔ تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے
علی محمد خان مہر کو ٹکٹ جاری کر دیا تھا۔ اس سے پہلے محمد بخش خان مہر اور ناصر شاہ نے علی محمد خان مہر کے بیٹے کو فریال تالپور سے ملوایا تھا، اور ملوانے کے بعد انہیں پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کروا دی تھی۔ لیکن بعد میں سردار علی غور خان مہر نے اس فیصلے کو رد کیا، اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کرنے کے بجائے سردار علی محمد خان مہر کے بیٹے کو قومی اسمبلی کا ٹکٹ آزاد لڑوایا۔ اس کے مقابلے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے سردار محمد بخش خان مہر کو اپنا ٹکٹ جاری کیا، اور اس طرح سے تمام طاقتوں نے، ایک حکومت کی طاقت تھی، پھر وہاں مختلف سردار دھارے جو اور جو دوسرے علاقائی سردار نے، سب نے مل کر محمد بخش مہر کو سپورٹ کیا۔ ادھر مہر خاندان جو تھا سردار علی گور خان مہر کا، وہ غلام علی محمد خان مہر کے بیٹے کو سپورٹ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی تمام سخت مقابلے کے بعد محمد بخش خان جو تھے وہ الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ یاد رہے کہ یہ دونوں ماموں بھانجوں کا الیکشن تھا۔ اب میں ان کی رشتہ داریوں میں بتاتا چلوں کہ جو میری اطلاعات کے مطابق تینوں بھائی جو ہیں سردار حاجی علی انور خان مہر کے تینوں بیٹوں کے جو اہلیہ ہیں وہ سردار محمد بخش خان مہر کی بہنیں بتائی جاتی ہیں۔ ان کی رشتہ داریاں بھی کلوز ہیں، پھر یہ کزن بھی ہیں آپس میں۔ تو اس طرح سے ان کا اختلافات چلتے رہے، اور ان کے اختلافات کو طول دیا جاتا رہا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اس میں بڑی کامیاب رہی، 3-4 سال تک کہ اس خاندان کو یہ لڑے ہوئے تھے۔ ایک حصہ پاکستان پیپلز پارٹی میں تھا، ایک حصہ پات ہوئے۔ اس میں دونوں گروپوں کو اکثریت حاصل رہی، اور کہیں کہیں تصادم بھی ہوئے، لیکن کیونکہ دونوں طرف سے مہر سردار تھے تو ایسا کوئی ناخوشگار واقعہ نہیں ہوا۔ لیکن الیکشن کے فوری بعد ان کی برادری کے کچھ جو لوگ تھے انہوں نے کوششیں کی، اور دونوں سرداروں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کروا دیا ہے۔ اب یہ ایک پلیٹ فارم پر جمع تو ہو گئے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سردار ایک پلیٹ فارم پر آ چکے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان دونوں سرداروں کو دبئی بھی بلایا گیا تھا، اور دبئی کے حکمرانوں سے ان کے بڑے ذاتی تعلقات ہیں، بہت اچھے تعلقات ہیں۔ انہوں نے وہاں بلا کر ان کے فیصلے کروائے تھے، اور یہ کوشش کی تھی کہ دونوں خاندان جو ہیں وہ مل جائیں اور ایک پلیٹ فارم پر ہو کر جو ہے سیاست کریں، اور چونکہ وہ ان کا ماضی وہ دیکھ چکے تھے، لیکن وہاں بھی یہ فیصلہ نہیں ہو پایا تھا، اور اس طرح سے دونوں سردار جو تھے وہ بغیر فیصلے کے واپس اٹھ کر آ گئے تھے۔ لیکن قوم برادری کے لوگوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا، خاص طور پہ لوگوں نے منتھ میڑ کے جو قافلے تھے وہ دونوں طرف گئے، اور اس طرح سے دونوں سرداروں کو راضی کیا۔ اب یہ دونوں ایک پلیٹ فارم پر ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ علی گور خان مہر محمد بخش خان مہر سے پاکستان پیپلز پارٹی کو چھڑواتے ہیں، یا محمد بخش خان مہر علی گور خان مہر کے خاندان اور ان کے بھائیوں کو پاکستان پیپلز پارٹی میں دوبارہ شامل کرتے ہیں۔ لیکن ان دونوں کی لڑائیوں میں جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ دونوں خاندانوں کی طرف سے اور مہر فیملیز کے جو چنگے مرس ہیں، یا جن کو کہا جائے کہ معتبر لوگ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ دونوں خاندان کو لڑوانے میں، یا یہ جو الگ الگ جو خاندان ایک دو الگ ہو چکے تھے، ان میں آصف علی زرداری وزیر اعلیٰ سندھ اور ناصر شاہ صاحب کا بڑا کردار تھا۔ اب اگر یہ دونوں خاندان مل کر کوئی سیاسی فیصلہ کرتے ہیں تو لامالا سندھ کے مفاد میں ہوگا، اور اب دیکھنا یہ کہ وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوتے ہیں سردار علی گور خان مہر، یا محمد بخش خان مہر ان کے ساتھ GDA میں شامل ہوتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ وقت ہی کرے گا۔ تو میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ برسات کا موسم ہے، میں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں تمام صورتحال سے آپ کو آگاہ کروں گا کہ سندھ میں برسات سے کیا نقصانات ہوئے، اور ہماری جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کی کیا کارکردگی۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔